बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म गाजी। नाज़रीन, इलेक्शन बिल 2017 में हल्फनामे के अल्फाज को तब्दील किए जाने पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से नवंबर 2017 में इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के मुकाम पर 22 रोज़ तक धरना दिया गया था और फिर एक मुआहदे के बाद धरना इख्तिताम पजीर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का अज़ खुद लुटस लिया था। उस वक्त जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मशीर आलम पर मबनी 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी और 43 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि रियासत को गैर जानिबदार और मुनसफ़ाना होना चाहिए। कानून का इतलाक़ सब पर होना चाहिए, चाहे वो हुकूमत में हो या फिर इदारे। फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भी दायर किया गया था, जिसे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत जाने के बाद गलती करार देते हुए कहा था कि उन्हें उस वक्त के वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने गुमराह किया था। फैसले के ख़िलाफ़ वज़ारत दाखिला समेत मुतासरा फ़राकीन ने 15 अप्रैल 2019 को नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की थी, जिसको अब 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना नज़रसानी के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को इस केस की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल होंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन के करीब आते ही सियासी जमातों ने इंतखाबी बयानिए बनाना शुरू कर दिए हैं और सभी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, नून लीग ताकतवर हलकों से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PDM की जमातों से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। और नवाज शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर को होने जा रही है, जिसमें बकौल शहबाज शरीफ के कि उनका पाकिस्तान में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। कल तक नवाज शरीफ एक बार फिर जारहाना बयानियाँ बनाते दिखाई दे रहे थे और उनका कहना था कि जनरल बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार समेत तमाम पनामा जजेस आसिफ सईद खोसा, अज़मत सईद कौम के मुजरिम हैं और उनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ की दोबारा लंदन यात्रा के बाद एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अब माशी अहदाफ के हसूल का बयानिया बनता नज़र आ रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या हुकूमत में आकर वो ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि सियासी जमातों की तरजीहात हुकूमत में आने के बाद बदल जाती हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अब इस प्रोग्राम में। मेरे साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच, रुकन रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली। मेरे साथ मौजूद हैं शाह खावर साहब, वन ऑफ द वेरी वेल रिनाउंड लीगल एक्सपर्ट। मेरे साथ मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब, IPP सिंध के आप सदर हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम देने का। महमूद मौलवी साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ कर रहा हूँ। सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर एक मिला जुला सा हम लोगों ने रद्द अमल सामने देखा है। क्या इस ऐलान के बाद वो जो एक बेचैनी की सी कैफियत थी कि जी इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, 90 दिन तो गुजर ही गए, 90 दिन आइन तो जो कह रहा था वो तो कह रहा था, लेकिन अपेरेंटली एक डेट महीना फिक्स हो गया कि जी इसके लास्ट वीक के अंदर इलेक्शंस होंगे। IPP कैसे देख रही है इस पूरी सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपको बता दूं, डेट फिक्स नहीं हुआ ना महीना फिक्स हुआ है। ये बड़ा टेक्निकल स्टेटमेंट है जी। उसकी वजह ये है कि मर्दमशुमारी होने के बाद, हल्का बंदी होने के बाद 48 से 55 दिन है जी। बिल्कुल। अब देखें ना, हल्का बंदियों के ऊपर ऑब्जेक्शंस भी आते हैं, कोर्ट्स में भी लोग जाते हैं, तो जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तो आप ये नहीं कह सकते कि जी ये महीने में होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक देखें, जो लोग कह रहे हैं जनवरी भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है, मार्च में भी जा सकता है, क्योंकि हल्का बंदियां होना बहुत ज़रूरी है और जब तक हल्का बंदियां कंप्लीट ना हो जाएं, उसके 55 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा है वो डेट अनाउंस हो जाएगा। ठीक है। तो आप मतलब बहुत से लोग जो आज कह रहे हैं कि जी डेट जनवरी की आ गई है, कम से कम मेरा व्यू उसके ऊपर ये है।
ٹھیک ہے. سو اگر چلے جو الیکشن کمیشن نے میں کہہ رہا ہوں مہینہ اناؤنس کیا ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ جو آپ کا موقف ہے یہ بہت سارے لوگوں کا یہی موقف ہے کہ جی دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے, ابھی تک تو کوئی چیز اس طرح فائنل نہیں ہو رہی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک رستے کی طرف چیزیں جاتی نظر آ رہی ہیں, وہ جو کہا جا رہا تھا شاید کہیں جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے, وہ چیزیں, وہ جو ایک سوچ تھی وہ کہیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جمہوریت تو اسی وقت ڈیریل ہوگی جب جمہوری پارٹیز آپس میں لڑتے ہوئے نظر آئیں گے, اور آ رہے ہیں. دیکھیں نا آج جو لوگ پی ڈی ایم میں تھے وہ ایک دوسرے کے دستے گریبان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو کہ آج سے مہینہ بھر یا 1.5 مہینہ پہلے شیر و شکر تھے, حکومت میں بیٹھے تھے, ٹھیک, آج دستے گریبان ہو رہے ہیں ایک دوسرے پہ. تو اگر یہی جو ہے سلسلہ چلتا رہا اور ساری پارٹیاں آپس میں الجھتی رہیں تو پھر میں کہوں گا کہ الیکشن ہونا جو ہے ممکن نظر مجھے نہیں آ رہا. اس کی وجہ دیکھیں عوام بھی تھک گئی ہے, عوام کو الیکشن نہیں چاہیے, عوام کو اپنے مسائل کا حل چاہیے, مہنگائی سے نجات چاہیے, انصاف چاہیے, قانون کی بالادستی چاہیے. اور بدقسمتی سے ہمارے جو میں خود ایک سیاسی پارٹی میں ہوں, سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں, وہ کوئی بھی جو ہے عوام کی بات نہیں کر رہا, ایجنڈاز کے اوپر نہیں آ رہا ہے, ایک دوسرے کے خلاف کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کیا چاہیے. ہر آدمی ہر پارٹی وہ چاہتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہو, مجھے حکومت میں بٹھا دیں تو وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. اب آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچیں, الیکشن ہو جانے, اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی اگر یہی حشر رہنا ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں, دھرنے وغیرہ, تو یہ تو انسٹیبلٹی آ جائے گا. اور اگر انسٹیبلٹی آئے گا تو عوام کو کیا ملے گا؟ عوام تو اور مزید پریشان ہوگی. اب مطلب اب لوگ تھک گئے ہیں. بالکل صحیح. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اب روڈوں پہ نکلنے سے بھی جو ہے قاصد ہو گئے. قاصد ہو, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. شاہ خاور صاحب ذرا میں نے علی گوہر صاحب کے پاس جانا ہے, لیکن سر پہلے میں جو تھوڑی رہنمائی فرمائیں, جنوری کی آخری ہفتے کی بات کی ہے الیکشن کمیشن نے, جو ان کا ہم نے سٹیٹمنٹ دیکھی جو انہوں نے شو کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ٹائم لائنز دی ہیں ساری چیزوں کی. سر آئیدر ویز ود آل ڈیو رسپیکٹ, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے, یہ چیزیں کیا میں یہ سمجھنے میں سے قاصر ہوں کہ آئین کا اطلاق الیکشن کمیشن, پنجاب حکومت, کے پی حکومت پہ نہیں ہوتا؟ کیا میں درست ہوں اس کو سمجھنے میں, یا میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنا, اس پہ عمل کرنا جو ہے یہ تمام اداروں کا جو ہے یہ فرض اولین ہے. یہ ان کی کنوینئنس یا ان کی چوائس نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں آرٹیکل 224 کے تحت, وزیر اعظم کے مشورے پہ قومی اسمبلی اگر ڈیزالو ہو تو اس کا تو یقینی طور پہ دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ اس کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جیسے محمود مولوی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک اور پروویژن ہے آرٹیکل 51 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اور اس کا بھی سب آرٹیکل 5 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب مردم شماری نوٹیفائی کر دی جائے تو اس کے بعد قومی اسمبلی کی جو حلقہ بندیاں ہیں وہ ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ بھی ایک آئین کا تقاضا ہے. تو اب جو الیکشن کمیشن نے جو جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے ہے کہ ایک تو جب حلقہ بندیوں کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابی شیڈیول جو ہے وہ جاری کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور جب الیکشن شیڈیول جاری ہوتا ہے تو پھر اس وقت ہی تاریخ مقرر کی جاتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایک غیر یقینی صورتحال سے جو نکالنے کے لیے قوم کو یہ جو الیکشن کمیشن نے یہ کم از کم واضح کر دیا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے. جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اختلافات یا دست و گریبان ہونے کا تعلق ہے, میں نہیں سمجھتا
کہ وہ وجہ بن سکتی ہے الیکشنز میں تاخیر کی، اس سے بھی زیادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آگے جو الیکشنز میں تاخیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. آپ نے اور دیکھا کہ ایک تو میں آپ سے ذرا عرض کر دوں کہ یہ آواز میری جو ہے نا مجھے دوبارہ میرے کانوں میں گونج رہی ہے، تو اس لیے میری گفتگو میں تسلسل ذرا خراب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ آئینی تقاضے ایسے ہیں جو کہ آئینی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کا پورا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے کہ مارچ میں جو ہے وہ سینٹ کی آدھی نشستیں خالی ہو جائیں گی، ان پہ الیکشن ہونا ضروری ہے. پھر صدر مملکت کا انتخاب ہے، اس کا الیکٹرل کالج جو ہے وہ صوبائی اسمبلیاں ہیں اور قومی اسمبلی ہے. تو وہ جو آئینی تقاضے ہیں ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اس میں ڈسکنٹینیوٹی ہو جائے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طریقے سے انتخابات کو اس سے زیادہ آگے سٹریچ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. اور اگر ایسا ہوگا تو وہ تو پھر آئین کی ذریعہ خلاف ورزی ہوگی. بالکل ٹھیک. علی گوہر صاحب، لیول پلینگ فیلڈ کی آج کل سارے ایک دوسرے سے تقاضے کر رہے ہیں. سر کون سی لیول پلینگ فیلڈ، کیوں لیول پلینگ فیلڈ، کس کے لیے چاہیے لیول پلینگ فیلڈ؟ اور جو محمود مولوی صاحب ابھی پہلے فرما رہے تھے، کیا لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہم لوگ، میرے جیسا ایک نادان شخص سمجھنے سے قاصر ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے اور ہمیں پوزیشن پہ بٹھا دے، حکومت میں بٹھا دے؟ کیا یہ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں جی اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں منصور، صورتحال یہ ہے کہ میں نے محمود مولوی صاحب کی بات سنی ہے، لیکن انہوں نے کافی باتیں ٹھیک بھی کی ہیں، لیکن بہت ساری باتوں سے میں اتفاق نہیں بھی کرتا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ سمجھنے کے لیے 2018 کے الیکشن کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ صادق اور امین ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو خطاب پر اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، وہ کسی بھی ان کے بعد کسی گناہ گار آدمی کو دینا ویسے ہی گستاخی ہے. اور خاص طور پر میں ان کی شخصیت پر زیادہ روشنی نہیں ڈالتا، لیکن پوری دنیا واقف ہے کہ ان کے کرتوت کیا کیا ہیں، کیا کیا رہے، اور وہ کتنے ایک صادق امین ہیں، وہ تو ایکسپوز ہو ہی گئے. لیکن گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باقی سب کو یہ کہا گیا کہ وہ چور اور ڈاکو ہے. ایک ماحول بنایا گیا اور ان کے تمام مخالفین کو، بالخصوص نون لیگ کی لیڈرشپ کو، جھوٹے مقدمات بنا کر جیلوں کے اندر بند کیا گیا. ہمارے لوگوں کو اٹھا کے دوسری پارٹیوں میں شامل کروایا گیا. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ بھی نہیں، آر ٹی ایل سسٹم بند کر کے جو ہے وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو جتوائی گئی، نون لیگ کو ہروائی گئی. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا اس کے بعد مسلسل یہ مطالبہ رہا ہے کہ جو آنے والے الیکشنز ہیں وہ تمام پارٹی کے لیے منصفانہ ہونے چاہیے، شفاف ہونے چاہیے. لیکن ان کی شفافیت کے لیے ضروری ہے کہ جن کرداروں نے اس پاکستان کی سیاست اور معیشت کو تباہ کیا ہے ان کرداروں کو ایکسپوز کیا جائے، ان کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کے خلاف قانونی اور آئینی چارہ جوئی کی جائے. اگر ہم یہ کچھ نہیں کرتے تو جس ڈگر پر اب آج ہماری معیشت پہنچ چکی ہے، آج ملک میں آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کس قدر ہے، آج پاکستان کے جو عوام ہیں وہ مکمل مایوسی کا شکار ہیں. پاکستان جو ہے وہ تاریخ کے اس دوراہے سے گزر رہا ہے جہاں پر معاشی طور پر جو ملک ہماری مثالیں دیا کرتے تھے آج وہ ہم پر ہنستے ہیں. ٹھیک علی بھائی، لیکن مجھے ایک چیز ذرا بتائیے گا. ٹھیک طرف چلا گیا. ٹھیک، لیکن مجھے ایک چیز بتائیے گا. مقصد یہ ہے نہیں علی بھائی، اگر تو صرف ہم نے مٹی ڈال کے آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. ٹھیک، اگر ہم نے پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر ہم نے ان چیزوں کا تدارک کرنا ہے، ان چیزوں کا تدارک کرنا ہے. آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، لیکن علی بھائی ذرا میری بات سنیے گا اس کے اندر. کیا تھا ٹھیک، دھاندلی والا، اور جس کے بعد پاکستان میں کرپشن کا بازار گرم ہوا، پاکستان کو دونوں آواز جاری ہے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا. اچھا علی بھائی ذرا میری بات سنیے گا، آپ میری بات سنیے گا. بھی آپ نے بات کی ہے اور بالکل ٹھیک بات کی ہے، مٹی ڈال کر آگے نہیں چلنا. سر تو جنرل باجوہ
لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو سابق DGISI تھے, سابق چیف جسٹس ثاقب نثار, جسٹس آصف سعید کھوسہ, جسٹس عظمت سعید, ان کو آپ لوگ کیوں نہیں کٹہرے میں لائیں گے؟ اب تو میرے خیال میں شاید بیانیہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا وہ بھی چینج ہونے جا رہا ہے ٹورڈز اکانومی. جو ہماری اطلاعات ہیں, اللہ کرے جو میری اطلاعات ہیں وہ غلط ثابت ہوں, لیکن ان کو کٹہرے میں آپ پھر کیوں نہیں لے کر آئیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے منصور صاحب, 9 مئی کے واقعات وہ واقعات تھے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک پاکستان کے بدترین دشمنوں نے بھی پاکستان کا یہ سلوک نہیں کیا. پاکستان کے بدترین دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی اس طرح کے واقعات, آپ اگر کوئی پاکستان کی 75-76 سالہ تاریخ میں کوئی مثال بنتی مل رہی ہے آپ کو تو ضرور مجھے بھی بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے. کہ جب املاک کو اس طرح سے جلایا گیا ہو, جب اس طرح سے ہماری فورسز کی رہائشوں پر حملے کیے گئے ہوں, جب موٹر ویز جلائے گئے ہوں, جب پولیس چوکیاں جلائی گئی ہوں, جب عدالتیں جلائی گئی ہوں, تو میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ واقعات نہیں ملتے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک ادارے نے اپنے اندر خود احتسابی شروع کی. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ چیزیں منظر عام پر تو زیادہ نہیں آئیں, لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ جنرل, میجر جنرل کو ریٹائرڈ کیا گیا, کچھ بریگیڈیئر کے خلاف کارروائی کی گئی. مطلب خلاف سے مراد یہ قانونی جو ان کا ادارہ اجازت دیتا تھا انہوں نے اپنی کی. کیا جن لوگوں نے, عدلیہ کے لوگوں نے عمران چیئرمین PTI کا جو ہے وہ ورکر بن کے اس کو غیر آئینی طور پر سپورٹ کیا, واٹس ایپ پر JITs بنائیں, جس طرح سے ججوں کی فیصلوں کی آڈیوز آئی. ہر ادارے کے اندر اپنا احتساب کا نظام موجود ہے. آج عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کرداروں کو بے نقاب کریں اور ان کا احتساب. مجھے ذرا یہ میں ایک منٹ علی بھائی میں آتا ہوں ذرا آپ کے پاس, آپ کے کامنٹ تھوڑا لمبا ہو گیا تھا, میں ذرا یہ چیز مجھے تھوڑی سی اس کی مزید انڈرسٹینڈ. محمود مولوی صاحب, یہ جو اس وقت ایک بیانیہ ہے جو نواز شریف صاحب لے کر چل رہے ہیں وچ از اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ, اور جو ہم دیکھتے ہیں اکثر یہ بیانیہ جب ہم الیکشنز کے قریب جاتے ہیں تو یہ بیانیہ سامنے آتا ہے. سر یہ بیانیہ کتنا سیلیبل ہے آج کی تاریخ کے اندر؟ اور ابھی جو بار بار شہباز شریف صاحب لنڈن جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, ان کے آنے کی اب ڈیٹ بھی آ گئی ہے 21 اکتوبر, کیا یہ بیانیہ نون لیگ کامیاب ہو جائے گی سیل کرنے میں جو وہ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے تو یہ بیانیہ نون لیگ خود سے آٹومیٹکلی اس کو واپس لے گی, اور یہ میں دعوے سے بتا دوں کہ اگر اس بیانیہ کے اوپر نون لیگ کھڑی رہی تو الیکشن کے کوئی چانس نہیں ہے اس ملک میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک دیکھیں ہسٹری دیکھنا پڑے گا, آج تک کسی بھی جج کو سزا نہیں ہوئی. یہ بیانیہ دینے کا دیکھیں نا, میں نے پہلے کہا کہ یا وہ ٹیکنیکلی اس بیانیہ کو واپس لیں گے ملک کے مفاد میں, اکنامی کے مفاد میں. اور آج میں آپ کو آپ کے چینل کے توسط سے کہوں, اگر نون لیگ اس بیانیہ محمود مولوی صاحب کی جی آواز نہیں آ رہی, وہ ان کو کریکٹ کرتے ہیں. شاہ خاور صاحب, جی اتی دیر شاہ خاور صاحب کے پاس چلتے ہیں. شاہ خاور صاحب, یہ سچویشن سے سر ذرا مجھے نکالیں, میں بڑی ایک فکس سچویشن میں چلا گیا ہوں. ایک طرف ملک کی جمہوریت ہے, ایک طرف آئین ہے, ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو اس وقت PMLN کی طرف سے اسپیسیفکلی فرام نواز شریف سائیڈ آ رہا ہے, اگر یہ بیانیہ چلے گا تو محمود مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں, نہ جمہوریت چلتی نظر آ رہی ہے. سر آئین کیا کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس پوری صورتحال میں کوئی وے آؤٹ ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں منصور صاحب, بیانیہ جو بھی ہو, پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا اپنا ایک پروگرام ہوتا ہے یا موقف ہوتا ہے. بیانیے کا جو ہے وہ آئین کی کسی شک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کا کس پولیٹیکل پارٹی کا کیا بیانیہ ہے یا اس بیسس کے اوپر جو ہے وہ الیکشنز جو ہے وہ مؤخر ہو جائیں گے, میں اس چیز سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بالکل رائج ہے, اور ادارے جو ہے وہ آئین کی پاسداری کرنے کے پابند ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ آئین کو پس پش ڈال کر کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس کی جو ہے جمہوریت کو ختم کر سکتا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں آپ کو بالکل یہ بات واضح کر دوں کہ
اس وقت کوئی بھی ماورائے آئین جو ہے کسی اقدام کی نہ کوئی گنجائش ہے نہ امکان ہے. کوئی ایسا میں صورتحال نظر نہیں آ رہی. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے, اگر وہ کوئی اگر یہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہ اگر جو ان کے ٹارگٹس ہیں یا اس سے یا ان کا جو موقف ہے اس سے کوئی اختلاف کرے گا تو اسے جمہوریت لپیٹ دی جائے گی, میرا نہیں خیال. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت جو ہے آئین کے ساتھ کھڑی ہے. آئین کو کوئی بھی جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ وائلیٹ کر سکتا ہے. تو بالکل. اور دوسری چیز اور بھی ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد اور کچھ ایسے عدالتی فیصلے ہوئے ہیں ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے, اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو ہے وہ آئین کو معطل کرنے یا اس کو ایبروگیٹ کرنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے. جو بھی ہونا ہے اس آئین کی ڈسپنسیشن کے اندر ہونا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. نہ ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں, نہ ہمارا آئین جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے. بالکل صحیح. محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ آگے. محمود مولوی صاحب, ابھی جس طرح شاہ خاور صاحب فرما رہے ہیں آئین رائج ہے اور ماورائے آئین کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا ایٹ لیسٹ شاہ خاور صاحب کو. سو یہ جو میں کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ سیلیبل ہے نہیں ہے, اور کیا اگر نہیں ہے تو پھر جو میں نے پہلے بات کی وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے وہ اب چینج ہو جائے گا ٹو دا اکنامک ریوائول آف پاکستان؟ دیکھیں موسٹ پرابلی میں آپ سے اگری کرتا ہوں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ چینج ہو جائے گا اور وہ کہیں گے ملک کے مفاد میں, اکنامی کے مفاد میں اس وقت ہم اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. یہ میں آپ سے 100% اگری کرا. مگر اگر وہ یہ سٹینڈ کے اوپر کھڑے رہیں تو یہ میرا نظریہ ہے کہ یہ جو ہے سیلیبل بھی نہیں ہوگا. اور یہ میں پھر کہوں کہ یہ میرا اپنا نظریہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ رہا ہوں. میرے بھائی نے بالکل صحیح کہا آئین کا. دیکھیں نا, آئین تو اس وقت بھی تھا جب پنجاب اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی. آج کتنے ماہ ہو گئے, ٹھیک ہے نا, کہ اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی. میں نے بھی اسی ملک میں مطلب میں 65 سال کا پلس ہو چکا ہوں. ہم نے ضیاء الحق صاحب کا بھی دور دیکھا, ایوب خان صاحب کا بھی دور میں نے آخری کے دیکھے, مشرف صاحب کے بھی دیکھے. تو ہمیں اس میرے خیال سے اس میں نہیں رہنا چاہیے کہ آئین. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے ڈراسٹک سٹیپس, میرا کہنا ہے 18 مہینے میں کیوں نہیں اٹھائے, جبکہ 18 مہینے میں تو ان کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی, تو اس وقت یہ کیوں نہیں اٹھا لیے؟ بالکل. لیکن یہ ہم لوگ ہر وقت جو ہے یہ وہی باتیں کرتے ہیں جب ہم حکومت سے میں نہیں رہتے ہیں. جب بھی ہم حکومت میں رہتے ہیں اس وقت دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت میں پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ نہیں گئی. جو بھی حکومت اترتی ہے, اترنے کے بعد ہم سارے اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہتے ہیں. آج ہم اس باجوہ صاحب کو نام لے کے کہہ رہے ہیں اور ان ججز کو کہہ رہے ہیں. میرا کہنا ہے اس 18 مہینے میں تو شہباز شریف صاحب حکومت کر رہے تھے. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. اس کے اوپر کیوں نہیں اٹھایا؟ بالکل صحیح. ایک بریک لیتے ہیں جی ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں. اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ محمود مولوی صاحب نے اٹھایا ہے. 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت تھی, آپ لوگوں نے تب سٹیپس لینے تھے. آج جب آپ حکومت سے باہر آئے ہیں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ, اینٹی جوڈیشری بیانیہ جو اس وقت سامنے آ رہا ہے, کیا یہ سیلیبل ہے؟ اور 21 کو کیوں کہا جا رہا ہے وہ آئیں گے, اس کے بعد وہ مینار پاکستان جائیں گے, کیپنگ ان مائنڈ کہ نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہیں نیب کیس میں, ڈسکوالیفائڈ ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے. یہ سارا کیسے ممکن ہوگا, اس پہ بات کریں گے. along with it دھرنا کیس, فیض آباد دھرنا, اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی علی گوہر صاحب, ایک صورتحال ہے آپ کے لیے, مشکل سوال ہے لیکن مجھے پتہ ہے آپ اس کا بہت اچھا جواب دیں گے. 16 مہینے آپ کی حکومت رہی, یہ جن کردار کا اب نواز شریف صاحب ذکر کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب ان کے بھائی وزیر اعظم رہے, اس میں کیوں نہیں ان کے اوپر ایکشن لیا گیا جو اب اس چیز کا اندیہ دیا جا رہا ہے الیکشن سے پہلے کہ ہم آ کے یہ کریں گے؟ 16 مہینے وزارت عظمیٰ آپ لوگوں کے پاس تھی, آپ لوگ ایکشن لیتے جس طرح مرضی کا ایکشن لیتے. دیکھیے بات یہ ہے منصور کہ آپ نے بڑا ریلیونٹ کویسچن کیا ہے, اور یہ بالکل مشکل سوال نہیں ہے, بڑا آسان سوال ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو وہ حکومت تھی وہ مسلم لیگ نون کی صرف حکومت نہیں تھی, وہ ایک اتحادی حکومت تھی. اور ظاہر ہے جو
18 کا الیکشن 13 کا الیکشن تھا، اس میں مسلم لیگ نون واضح اکثریت لے کر آئی تھی. ٹھیک. اور اس اتحاد میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ پارٹیز بھی شامل تھیں جو کہ اپوزیشن میں ہمارے اتحاد میں تھی، اور وہ پارٹیز بھی شامل تھیں کچھ جو کہ پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی اتحاد میں شامل تھی. اور ظاہر ہے کہ یہ تو ایک وہ موڑ تھا کہ اگر وہ اس وقت ہم عدم اعتماد ایک آئینی طریقے کے ساتھ کیا گیا، اگر ہم وہ اسٹیپ نہ اٹھاتے تو ہماری تمام ان اتحادی پارٹیوں کا یہ موقف تھا کہ پاکستان میں آج معاشی حالات مزید خراب ہو چکے ہوتے اور پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوتا، اور اس لیے آپ نے نہیں اٹھایا، چیزیں پہنچ جاتی. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ اس بیانیے کو یہ کہنا کہ یہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. اوکے. ہاں وہ کردار چاہے عدلیہ میں بیٹھے ہوں، چاہے سیاستدانوں میں بیٹھے ہوں، چاہے کسی اور ادارے میں بیٹھے ہوں، ان کرداروں کے بارے میں وہ کسی ادارے کو بدنام نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ فوج کی بات کریں تو فوج کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. تو کسی کردار کا ذکر کرنا، جنرل فیض کا ہم اس وقت بھی ذکر کرتے رہے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. اس وقت بھی مجھے یاد ہے ہائی کورٹ میں مریم نواز صاحبہ جب ان کی جب ان کی بریت ہوئی ہے، اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اس کے کردار کے اوپر بڑا تفصیل کے ساتھ وہ روشنی ڈالتی رہی ہیں اپنی میڈیا ٹاکس کے اندر. تو اب یہ بیانیہ چینج تو نہیں ہوگا نا علی بھائی؟ میرا سوال صرف یہ کہ یہ بیانیہ اب چینج تو نہیں ہوگا جس مائنڈ سیٹ کا یا جو بیانیہ نواز شریف صاحب دے رہے ہیں، یہ بیانیہ اب اکانومی میں چینج تو نہیں ہوگا؟ بس مجھے اس کا جواب دے دیں ایک دفعہ. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ بیانیہ تبدیل ہوگا. یہ پاکستان جو ہے، یہ پاکستان صرف مسلم لیگ نون کا ملک تو نہیں ہے، اس کے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ان کوتاہیوں اور غلطیوں کی نشاندہی نہ کریں اور پاکستان کو پھر وہی حالات کی طرف ہم دھکیل دیں، آلریڈی آپ دیکھیں کہ ہم کس نوبت تک پہنچ چکے ہیں. بالکل صحیح. تو ظاہر ہے ان حالات کے اوپر ان لوگوں کی رسپانسبلٹی فکس نہ کی جائے جن لوگوں نے پاکستان کو اس معاشی اور سیاسی تباہی کی طرف دھکیلا ہے، اور ان کی رسپانسبلٹی فکس کیے بغیر اگر ہم آگے چلیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت اور سیاست میں وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. اوکے. ہم اس طرف نہیں، ہم اپنی منزل مقصود کی طرف نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر، تمام ادارے سر جوڑ کر بیٹھیں، انکلوڈنگ پولیٹیشین، اور ان کرداروں کی نشاندہی کریں جن کی وجہ سے پاکستان معاشی اور سیاسی جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس صورتحال میں آیا. ٹھیک ہو گیا. میں ذرا شاہ خاور صاحب کی طرف جاؤں، تھوڑا سا آگے بھی چلنا ہے. شاہ خاور صاحب، سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ 3 رکنی بینچ 28 ستمبر کو اس کی سماعت کرے گا. جسٹس امین الدین خان، جسٹس اطہر مناللہ اور چیف جسٹس اس کو ہیڈ کریں گے اس بینچ کو. سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کی ہیئرنگ میں، اور کیا کہا جا رہا تھا ابھی مجھے بریک کے اندر وہ میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے تھے جی یہ کلیش آف ٹائٹنز تو نہیں کہیں ہونے جا رہا؟ شاہ خاور صاحب سے میں نے کہا میں پوچھ لوں ذرا. جی منصور صاحب، یہ بالکل، چونکہ یہ حکومت کی جانب سے جو یہ نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی تھی فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف، تو وہ بڑے عرصہ جو ہے وہ زیر التوا رہی اور اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی. تو یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم بات ہے کہ اس کی جو سماعت ہے وہ 28 تاریخ کو جو ہے وہ مقرر ہو گئی ہے، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ اس ججمنٹ کے آتھر بھی ہیں جی، وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور 2 ججز جو ہیں مزید ہیں. تو ایک تو میں آپ کو پہلے قانونی طور پہ بتاؤں کہ جو نظر ثانی ہوتی ہے، ریویو، اس کا جو سکوپ ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے. وہ اپیل نہیں ہوتی. اپیل میں تو یہ ہوتا ہے کہ اپیل میں تمام جو چیزیں ہیں وہ دوبارہ ڈسکس ہو سکتی ہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اس کو دوبارہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ریویو میں یہ بالکل واضح ہے کہ اس میں کوئی بھی جو ججمنٹ میں سکم ہے یا غلطی ہے یا ایرر ہے، اس کو صرف اجاگر کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے. ہم نے آج تک جتنی بھی ریویو دیکھی ہیں اس میں تقریباً 98% ریویو جو ہیں وہ صرف اس بات کے اوپر خارج ہو گئے کہ وہ جو ریویو پٹیشنر ہے وہ اس فیصلے میں کوئی سکم جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکے. تو میرا خیال تو یہ ہے
کہ اس کو ضرور سنا جائے گا، لیکن میں کوئی زیادہ اس کے بارے میں پر امید نہیں ہوں کہ یہ ریویو پٹیشن جو ہے یہ منظور ہوگی، وہ فیصلہ سیٹ اسائیڈ ہوگا، ایسا مجھے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اوکے محمود، مولوی صاحب ابھی بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے شاہ خاور صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں جی ججمنٹ میں کوئی سکم کا ذکر کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس فیصلے کے بعد جو کہ دیا گیا تھا، اس فیصلے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس آیا، اور اس ریفرنس کا پورے ملک نے دیکھا وہ کیسے صورتحال رہی، اور اس کے بعد جب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف باہر آئے حکومت سے تو انہوں نے کہا جی فروغ نسیم نے غلط مشورہ دیا تھا اور اس کے غلط مشورے کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا۔ ان چیزوں کو آج کی تاریخ میں جب آپ اور میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس بینچ کو ہیڈ چیف جسٹس سپریم کورٹ کر رہے ہیں، جو کہ who happens to be قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو اس وقت اس دو رکنی بینچ کو بھی یہ جو میرے بھائی بات کر رہے تھے بالکل صحیح کر رہے تھے، لیگلی بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عام حالت میں ایسے ہوتا ہے، ریفرنس میں چانسز بہت کم ہوتے ہیں، مگر یہ جو ہے بڑے ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے یہ ججمنٹ آئی تھی، اور اس وقت دیکھیں جو جسٹس فیض قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اگینسٹ ہوا تھا، یہ ایک میلیفائڈ انٹینشنز تھے، اس کے بعد بہت ساری چیزیں کھلی، اور میرے خیال سے جتنا ان کو اس کے بعد ان کی مسز کو تنگ کیا گیا ان کے اوپر کہ یہ دیکھیں نا، یہ تو ہسٹری ہماری نظر آ رہی ہے نا، ہم سب کو، ہم پرانی باتیں تو نہیں کر رہے ہیں، تو چیزوں کو درست سمت میں جانا چاہیے، اور میں یہ کہوں گا کہ اب دیکھنا ہے کہ 28 کو کیا ججمنٹ آتا ہے، مگر میرے حساب سے یہ جو ہے ججمنٹ جو میجورٹی کے ویوز ہیں اس کے برعکس آئے گا، یہ میرا ویو ہے۔ اینڈ دیٹ ول بی، یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہے کہ دیکھیں نا، جیسے سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس میں جو ہے اس کو نہیں اٹھایا جائے گا، مگر اٹ وڈ بی اگینسٹ دی میجورٹیز ویو۔ اوکے چلیں، ویری انٹرسٹنگ۔ علی گوہر صاحب، سیم کوسچن فرام یو، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کوئی تصادم ہوتا نظر آ رہا ہے، یا جس طرح بھی شاہ خاور صاحب نے کہا ہے کہ ججمنٹ میں کوئی سکم تو نہیں رہ گیا اینڈ آل دیٹ، لیکن جو اگر ڈاٹس کو جس طرح میں نے پہلے بتایا اگر کنیکٹ کیا جائے تو کچھ ہو بھی سکتا ہے، لیکن محمود مولوی صاحب کو کوئی ایسی چیز ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں، جو جہاں تک وہ فیصلہ ہے، وہ فیصلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ چیزوں کی نشاندہی کی گئی تھی، اور وہ ظاہر ہے کہ اس وقت کچھ لوگ ریویو میں گئے تھے، اب ان کے ریویو میں یہ ضرور دیکھا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ خاور صاحب کی بھی بات کافی حد تک مطلب ہے کہ درست ہے، کہ وہ فیصلہ تو وہی برقرار رہے گا، اور اس فیصلے میں تو بڑی ساری چیزوں کی وضاحت کر دی گئی ہے، لیکن آیا اس فیصلے کے مطابق اس فیصلے کے اوپر کس طرح سے کوئی عمل کیا گیا؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ معاہدے موجود ہیں، ان لوگوں کے دستخط موجود ہیں، اور جس سے مطلب ہے کہ ججمنٹس میں یہ کہا گیا کہ یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں، آن پروف ہیں کہ واقعی یہ جو دھرنے تھے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اس وقت مطلب ہے کہ کیے گئے، اور ادھر سے ہی تو پاکستان کا نظام سوبتاج ہونا شروع ہوا۔ ٹھیک، یہی موقف تو ہماری لیڈرشپ کا موقف ہے، اور یہ فیصلہ اس تمام حالات کی عکاسی کرتا ہے اور ان سے پردہ چاک کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اس وقت بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے اس فیصلے میں، آج وہ بحیثیت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے فیصلے کو جو انہوں نے خود کیا ہے اس کو مزید تو اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو بدل تو نہیں سکتے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک پہ سے جب واپس آتے ہیں تو کیسز کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں، اور یہ جو لنڈن پلان بن رہا ہے، شہباز شریف صاحب ویسے سپیڈ ان کو کہا جاتا ہے، پنجاب کی کہا جاتا تھا، پھر وزیر اعظم وہ رہے ہیں، جس سپیڈ پہ وہ لنڈن اور لاہور واپس آنا جانا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور 21 کو کیا ہونے جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جی شاہ خاور صاحب، بریک میں نا وہ شارٹ اینڈ سویٹ فیصلے کا بڑا ذکر ہوا، ایک فیصلہ آیا ہے جس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ جی جو سیاسی شخصیات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، چیزیں جو ہیں وہ نیب کو پرووائڈ کر دی گئی ہیں،
اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ جو سروس آف پاکستان کے لوگ ہیں ان کو اس میں بیل آؤٹ پلان ایکسیپشن ہیں وہ ان کو نہیں ساری صورتحال میں ڈالا گیا. کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس فیصلے کو اور اس کی امپلیمنٹیشن جو اب ہونے جا رہی ہے, جس کو لے کر آج ڈی جی ایف آئی اے اور چیئرمین نیب کی ملاقات بھی ہوئی ہے, کہاں پر اس کو آپ فکس ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا ایک اہم فیصلہ تھا اور آپ نے دیکھا کہ یہ 15 ماہ اس کی جو ہے سماعت ہوتی رہی اور اس میں کوئی 52 یا 53 سماعتیں ہوئی, اور جو جس دن چیف جسٹس جو تھے عمر عطا بندیال ان کا آخری دن تھا, اس دن انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے اناؤنس کیا, وہ بھی 2-1 کی میجورٹی سے. اب چونکہ یہ ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور آرٹیکل 189 کے تحت یہ بائنڈنگ ہے, اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ نیب نے فوری طور پہ جو ان کو 7 دن کا ٹائم فریم دیا گیا تھا کہ وہ تمام مقدمات جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے نیب کو یا دوسری عدالتوں کو جو منتقل کیے گئے ہیں ان کو واپس اپنی پوزیشن پہ لایا جائے, تو اس پہ نیب نے فوری طور پہ کارروائی شروع کر دی تھی. اور لیکن یہ ایک بڑا پیچیدہ عمل ہے. ایک تو یہ ٹھیک ہے کہ جو مقدمات نیب ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیے گئے تھے وہ تو دوبارہ انہی متعلقہ ایڈمنسٹریٹو ججز جو ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے, ان کو واپس بھجوا دیے گئے ہیں. لیکن جو مقدمات دوسری عدالتوں میں منتقل ہو گئے تھے, اب ظاہر ہے کہ وہاں سے واپس آنا, پھر نیب میں جانا اور نیب سے پھر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, وہ بھی ایک پیچیدہ عمل ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اقدامات ہو چکے ہیں کہ جیسے کسی کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام تھا وہ نکل گیا ہے, یا جتنے بھی ایسٹس فریز ہوئے تھے وہ بھی اس امینڈمنٹ کی نتیجے میں وہ بھی ڈی فریز ہو گئے, آگے بک گئے ہوں گے. تو یہ کافی کمپلیکیشن ہے اس میں, تو یہ آگے جا کے جو ہے اندازہ ہوگا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ تو جو پچھلی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, انہوں نے بھی اپنے دور میں 2 آرڈیننسز جاری کیے تھے جس میں نیب قوانین میں ترامیم کی گئی تھی. اور یہ جو ترمیم جس کو ابھی ترمیمی ایکٹ جو ہے اور جس کو منسوخ کیا گیا ہے, اس میں بھی تقریباً وہ 80% وہی جو ہے ترامیم موجود تھی جو کہ پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آرڈیننسز کے ذریعے جاری کی تھی. تو اب صرف سرکاری ملازمین کی حد تک جو ہے وہ امینڈمنٹس بحال ہیں, باقی جو ہے وہ اس کا فال آؤٹ یہی ہے کہ وہ جتنے پولیٹیشنز ہیں ان کے کیسز دوبارہ عدالتوں میں آ گئے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جن پولیٹیشنز کے کیسز اب ریوائیو ہوں گے وہ تو میجورٹی ان میں سے ایسی ہے جو کہ لمبے عرصے تک اپنا ریمانڈ بھی جو ہے وہ بھی ایگزاسٹ کر چکے ہیں, وہ 1.5-2 سال جو ہے وہ جیلوں میں گزار کر ضمانتوں پر واپس آ گئے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے حد تک تو یہی ہوگا کہ وہ دوبارہ اسی پوزیشن پہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ چلا جائے گا. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی جو موجودہ انکوائریاں ہو رہی ہیں, انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں, یا اس میں جو اریسٹ ہونے جا رہی ہیں, تو وہ تو پھر پرانے قانون کے مطابق ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے جو کہ آئندہ جن کے خلاف مقدمات بننے ہیں یا پائپ لائن میں ہیں, ان کے لیے زیادہ مشکل صورتحال میرا خیال میں ہوگی. ٹھیک. اچھا محمود مولوی صاحب, ڈی جی ایف آئی اے محسن بٹ اور چیئرمین نیب کی ملاقات ہوئی ہے جس میں احتساب اور تفتیش کو ایک دوسرے کی معاونت کے لیے انہوں نے ایشورٹی دی ہے. اب سر خبریں یہ ہیں کہ جی کہیں نہ کہیں پر یہ چیز ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے باقی ساری چیزیں چلیں گی, لیکن ایک جو چیک ہے نا ساری چیزوں کے اوپر وہ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. فری ہینڈ ہم نے کسی کو نہیں اب دینا, نہ فری ہینڈ کے ساتھ یہ ملک چل سکتا ہے. دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں احتساب تو ہر حال میں ہر ایک کا ہونا چاہیے, چاہے وہ حکومت میں ہو, چاہے وہ جو ہے اپوزیشن میں ہو, چاہے وہ بیوروکریٹس ہو. میرا صرف یہی کہنا ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے سوائے پولیٹیشنز کے کسی کے احتساب کی بات نہیں کرتے. صحیح کہہ رہے ہیں. احتساب عدلیہ کے لوگوں کے نہیں ہونے چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیا احتساب دیکھیں نا, یہ کہنا کہ صرف بیوروکریٹس, کیا بزنس مین کا احتساب نہیں ہونا چاہیے, کیا عدلیہ کے لوگوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے, کیا دوسرے اداروں کے لوگوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے. ہم اٹھتے بیٹھتے اگر صرف یہی کہیں کہ جی صرف اور صرف پولیٹیشین کا ہو تو یہ بڑی ناانصافی ہے. میرا کہنا ہے اکراس دی بورڈ ہو اور سخت سے سخت سزائیں ہوں. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اتنی سخت احتساب ہو. اس ملک کو اگر ٹھیک کرنا ہے آپ 200-300 لوگوں کو ٹانگ دے, جس کو میں لفظ کہوں گا ٹانگ دے,
چاہے وہ بیوروکریسی سے ہو, چاہے پولیٹیشین ہو, چاہے بزنس مین ہو, چاہے جو ہے دوسرے اداروں سے بھی ہو. دیکھیں جب تک اکراس دی بورڈ کلین کٹ احتساب نہیں ہوگا تو یہ تو پھر چلتا ہی رہے گا. دیکھیں نا ایک طرفہ احتساب جو ہے یہ تو پھر دیکھیں نا پھر اس ملک میں کوئی فائدہ. احتساب ہو, اکراس دی بورڈ ہو, آپ جو ہے 100 آدمی 200 آدمی 300 آدمی ٹانگ دیں. دیکھیں اس ملک کو ہمیں چینج کرنا ہے, ہماری نئی نوجوان نسل ہے اس کے لیے کرنا ہے. ہم تو جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, مگر اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو جو ہے سخت سے سخت احتساب ہونا چاہیے. دیکھو علی گوہر صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں محمود مولوی صاحب ٹانگ دینا چاہیے, اور اس میں ایک جو سب سے, اور میں اس چیز کو سپورٹ بھی کرتا ہوں اور میں بڑا اسٹرانگلی اس چیز کو کہ اگر آپ نے احتساب کرنا ہے آپ اکراس دا بورڈ کریں گے اور آپ سب کا کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف پولیٹیشنز کا کریں اور کچھ کو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ماورائے آئین ہے یا ان کو نہیں پوچھنا چاہیے. یہ ہولی کاؤز والا کانسیپٹ ختم ہوگا تو ملک آگے چلے گا. علی گوہر صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ آیا یہ جو ادارہ ہے یہ احتساب کے لیے بنایا گیا ہے یا کسی اور پرپس کے لیے بنایا گیا ہے. بنیادی طور پر تو یہ ادارہ بنایا ہی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے گیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ سعد رفیق کی جب بیل ہوئی تھی تو اس میں جو ججمنٹس آئی تھی تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ ادارہ جو ہے یہ نیب کو طاقت کے ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, اس کو لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس کو پارٹیاں توڑنے اور بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس ادارے کی تو احتساب کے لیے جو اس کی کریڈیبلٹی ہے وہ تو بالکل زیرو ہے. ہاں باقی دیگر کام جو اس نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں وہ یہ بخوبی کرتا ہے. ٹھیک. دوسری بات اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں احتساب کا نظام ہو تو اس کے لیے آلریڈی ادارے موجود ہیں, پارلیمان موجود ہے قانون سازی کے لیے. اس کا تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر کوئی ایک ایسا شفاف طریقہ اپنائے کہ جس میں یہ نہ لگے کہ کسی ایک مکتبہ فکر یا کسی ایک پارٹی کے خلاف ہے. وہ پھر بات ٹھیک ہے اکراس دا بورڈ کرنے کے لیے پھر انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے, انصاف تو وہ ہوتا ہے, لیکن اس ادارے کے اوپر تو کم از کم کسی کو بھی اعتماد نہیں ہے. جہاں تک پی ایم ایل این کے کیسوں کا تعلق ہے تو وہ مریم صاحبہ آلریڈی میرٹ کے اوپر بری ہوئی ہیں. باقی نواز شریف صاحب نے بھی 400-500 پیشیاں بھگتی, عدالتوں کے آگے سرنڈر کیا, اگرچہ کیس جھوٹے تھے, مقدمات وہ ججوں کی آڈیو ویڈیو بھی آئیں, وہ تمام چیزیں آئندہ بھی آنے جب وہ واپس آئیں گے تو پھر بھی قانون کا سامنا کریں. بالکل ٹھیک. علی گوہر بلوچ صاحب بہت شکریہ جی. شاہ خاور صاحب پلیئر ہیونگ یو. محمود مولوی صاحب ویری گریٹفل. ایک سوال آپ سب کے لیے چھوڑیں, کیا پاکستان کے ادارے آئین اور قانون کے تابع ہیں؟ اگر ہیں تو پاکستان ایسے نہیں چلتا, اور اگر نہیں ہیں تو پھر یہی حال ہے جو اس وقت پاکستان کا ہے. جب تک تمام ادارے اکراس دا بورڈ پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع نہیں ہوں گے پاکستان آگے نہیں چل سکتا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.